वबरकातुहू तमाम नाजरीन को मखसूस सिद्दीकी का सलाम अर्ज़ है। इस्लामिक टीवी प्रोग्राम लाइट ऑफ इस्लाम लेकर सेकंड सेगमेंट में हम मौजूद हैं। आज जो टॉपिक हमने चुनी है वो हसद और कीना, उसके नुकसानात क्या है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, और डिटेल्स में और दूसरी चीज़ें आखिरी सेगमेंट में इंशाल्लाह नज़र बद से के नुकसानात और उससे भी कैसे बच सकते हैं वो भी बात होगी। अब हमें समझना है मिसाल के तौर पे या हिस्टोरिकल हम देखना है ये हसद कब से शुरू हुआ था। हसद तो पहला गुनाह जो शुरू हुआ था वो इब्लीस ने, शैतान ने हसद करने की वजह से अल्लाह का धुतकारा हुआ, अल्लाह से जो है फिर जन्नत की ज़िंदगी से निकाल कर दुनिया में फेंका गया, क्योंकि ये गुनाह हसद के गुनाह से ही हुआ था। उसके साथ साथ हम देखें अभी मुफ्ती साहब ने जो ज़िक्र किया आदम अलैहिस्सलाम के 2 फर्जंद का, उस पर भी हसद हुआ। उसके साथ हम देखें कि जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए, आप जो है अल्लाह का पैगाम लेके अल्लाह के पैगंबर बने, उस ज़माने के यहूदी लोग और क्रिश्चियन जो के आलिम थे, उनके मज़हब के आलिम थे, इल्म रखते थे, उनके किताबों में जो निशानी बताई गई थी कि आखिरी पैगंबर आने वाला है और इनके ये सिफ़ात होंगी, ये चीज़ें होंगी, इंतज़ार था, उनको शिद्दत के साथ इंतज़ार था कि आखिरी पैगंबर आएंगे, हम उनके उम्मती बनेंगे, हम उनको एक्सेप्ट करेंगे आखिरी पैगंबर। लेकिन जब पता चला आखिरी पैगंबर जब आए तो जो कड़ी थी वो कड़ी जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो फर्जंद 2 फर्जंद थे, एक इसहाक अलैहिस्सलाम, उनकी जनरेशन में बहुत सारे हज़ारों नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने लेके आए थे और वो चाह रहे थे कि उन्हीं के जनरेशन में आखिरी पैगंबर आए। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला की सुन्नत, अल्लाह ताला का फ़ैसला अपनी जगह, अल्लाह सुब्हानहू ताला इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में आपको मबूस किया, आपको पैगंबर बनाया। और जब पता चला यही स्कॉलर्स, यहूद के स्कॉलर्स और क्रिश्चियंस के स्कॉलर्स को पता चला कि ये कड़ी बदल गई है, तो वो हसद करने लगे और फिर उनको बहुत कम लोग एक्सेप्ट किए हैं। बाकी के हसद करने से उन अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानकर अल्लाह के नबी का कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो इंसान हसद करता है उसी का नुकसान होता है। वो आपको नबी नहीं माने, लेकिन क्या हुआ कि ये ज़िंदगी में भी ठुकराए गए और आखिरत में भी उनकी पकड़ होगी, क्योंकि उनके पास ईमान मौजूद नहीं है। जो ईमान की इतनी बड़ी दौलत है, हसद की वजह से वो ईमान जा चुका है। इसी तरह से हम हर इंसान अपने आप को देखें, क्या मैं हसद तो नहीं कर रहा हूँ? अगर कर रहा हूँ तो जिस तरह से मुफ्ती साहब ने बताया कि हसद करने से अल्लाह की पकड़ से उसका अज़ाब भी होगा, और साथ साथ जो अमल हम करे हैं, नेकी के अमल करे हैं अपनी ज़िंदगी में, वो भी अमल ज़ाया हो जाएंगे। तो हमें बचना है, हसद से बचना है। हर इंसान को अपने आप को टटोलना है, क्या मैं हसद तो नहीं कर रहा हूँ किसी से, किसी की खातून जो है खूबसूरत तो नहीं है, किसी की बीवी खूबसूरत तो नहीं है, मैं उससे तो हसद नहीं कर रहा हूँ। किसी की शोहरत है, किसी की मुलाजिमत, तालीम और बड़ा बंगला, बड़ी कार और बहुत दौलत, ये सारी चीज़ों से हसद तो नहीं कर रहा हूँ। देखें अपने आप को, अगर ऐसा चीज़ें हो रही हैं, शैतानी वसवसों से हो रही है, तो हमें बचें। अल्लाह से दुआ करें कि उन लोगों की नेमत को देखकर उनके लिए बरकत के लिए दुआ करें, और साथ साथ अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह आपके ख़जाने में कमी नहीं है, मुझे भी अता फरमा, आपकी नेमतें अता फरमा। और जो हासिद होता है अल्लाह की रज़ा के ख़िलाफ़ जाता है, इसीलिए बहुत बड़ा गुनहगार होता है। जी मुफ्ती साहब ये बताइए कि इसी के उसको आप और एक्सपांड कीजिए
آپ کے علم کے ذریعے حاسد کے لیے خود اس کے لیے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک نہیں دو نہیں ہزاروں لاکھوں نقصانات ہیں. جی، جیسے اسی زندگی میں کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ زندگی میں سب سے پہلے یہ جیسے میں نے کہا اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کہ جو کچھ فضل اللہ کرتے ہیں کسی پر وہ لوگوں کی طرف سے نہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہے. جی، تو ایسے اس میں اگر جو بندے جلس کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ان کو پھر جو دروازے تھے ملنے کے کھلے ہوئے تھے اللہ کی طرف سے، وہ بند ہو جاتے ہیں. جی، وہ وہیں سے پھر اللہ کی نعمتوں سے محروم اور اللہ کی مدد سے محروم، اور جو بھی جہاں بھی چیزیں ان کو جو ملنی تھی وہاں سے ان کو جو ہے محرومیت کی وجہ سے اسٹریس، انگزائٹی اور ڈپریشن اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسری تیسری اور بھی خطرناک موذی بیماریاں گھیر لیتی ہیں. تو ان کا سکون ختم ہو جاتا ہے. ہاں، ان کا سکون، ان کا ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں. ہاں بالکل، اور انگزائٹی، ہاں بالکل، نہ ان کو کھانے میں بے چینی، مطلب یہ تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی دوسروں کو سب ملا ہے، مجھے نہیں ملا ہے، مجھے نہیں ملا ہے، یہ بے چینی. اب جو ہے جو پرسنل لائف جو ہوتی ہے سکون والی وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ ہمیشہ اسٹریس میں، ٹینشن میں، ڈپریشن میں، اور پھر بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، ڈائبٹیز کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بلڈ پریشر کا، پھر ہارٹ کا مریض ہو جاتا ہے. یہ سب چیزیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت بتا رہا ہوں جی، اور کھل کے بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ نے پوچھا ہے تو میرا حق ہے بتانے کا. تو اس کو سب سامعین اور ناظرین کو چاہیے کہ سیریس لیں، حسد کو معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ حسد ہی ایک ایسا فتنہ تھا جس سے دنیا میں سب سے پہلے دوسرے برائیوں سے پہلے یہ فتنہ شروع ہوا، جس سے پھر دوسری برائیاں اور سامنے آئیں. اور جیسے جو ہے میں نے آپ کو مثال دی شیطان کی، پھر میں نے مثال دی حابیل کی، قابل کی، کہ کیسے جو ہے ان کی زندگیاں برباد ہوئیں، کیسے جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ایک مثال اور لعنت والے سبب بنے، کیونکہ وہ جو غلطیاں کیے ہیں ان کو قیامت تک لعنت ہے. اب جیسے جو بھی قتل کرے گا، سب سے پہلے قتل تو قابل نے کیا تھا، تو اس کی نحوست سے جو بھی قتل کرے گا اس کو گناہ ہوگا. حالانکہ وہ تو ایک بار کیا اپنے بھائی کا قتل، بہت بڑا ظلم عظیم تھا، لیکن اس نے ابتدا کی حسد کی وجہ سے. تو اب قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے، جتنے بھی ہوئے ہیں، سب کا گناہ اس کو، کتنی بڑی لعنت ہے. اور ایسے ہی شیطان نے ابتدا کی حسد کی، تو جتنا بھی جو ہے شر پھیلے گا حسد کی وجہ سے وہ بھی ذمہ دار ہے. قیامت کے دن اس کو جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت اور اس کا عذاب تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی جو ہے اس کو چین نہیں ہے. وہ قسم اسی لیے کہا نا کہ مجھے انسان کی وجہ سے میں برباد ہوا ہوں اور میں انسان کو برباد کروں گا. تو وہ بھی حسد کی وجہ سے اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیا، وہ غلط ڈگر میں چل پڑا. وہ یہ سمجھا کہ جو ہے انسان کے ہاتھ میں ایبلٹی ہے کہ وہ پیدا ہوا تو میرا نقصان ہو گیا. اس نے جو ہے یہ غور نہیں کیا کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. آج اللہ نے انسان کو عزت دی تو کل مجھے بھی دیں گے. اس کو سمجھنے کے بجائے اس نے غلط ڈگر کو لیا کہ انسان پیدا ہو اس لیے میری عزت کم ہو گئی، میرا مقام کم ہو گیا، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا. وہ حسد کی وجہ سے اس کا دماغ جو ہے فیل ہو گیا اور وہ شیطانی چیزوں میں جو ہے نفس کو فالو کیا. شیطان کو بھی ورغلانے والا جو ہے نفس ہوتا ہے، جو اللہ نے سب کے لیے رکھا ہے ایک فتنہ، ایک چیز جو آزمائش کے لیے. تو اس چکر میں اگر پھنس گئے نفس کے تابع ہو گئے تو وہ جہنم کو ہی لے کے جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت. دوسرا سوال یہ ہے آپ سے کہ اگر ہر انسان سوچ لے، خصوصاً مومن لوگ، خواتین ہو مرد حضرات ہو، دونوں میں حسد پایا جاتا ہے بہت زیادہ. ہاں، تو سوچ لے کہ اپنے آپ کو ٹٹولے کہ میں حسد تو نہیں کر رہا ہوں کسی کے ساتھ. تو جب وہ اپنے آپ کا جو ہے سوچ کر پتہ چلے اس کو کہ میں واقعی حسد کر رہا ہوں دوسروں کے لیے، تو میں کس طرح سے اس سے بچوں؟ اگر وہ اس کے ذہن میں آ جائے کہ بچنے کے کیا تدبیرات ہو تو وہ بتائیے آپ. دیکھیے، سوچ لے یہ اچھی چیز ہے، اسی لیے ہم نے یہ پروگرام کو اویئرنیس کے لیے لایا تاکہ سوچے. کیونکہ جب تک معلوم نہ ہو بیماری کیا ہے وہ سوچے گا کیسے. جی. اور جب معلوم ہوتا ہے کہ بیماری کیا ہے تو پھر جو اس کا علاج ہوتا ہے. تو اب ہم نے اس کو سامنے لایا ہے ساری امت کے
تو اب ہر ایک کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، چاہے علماء ہوں، چاہے عوام ہوں، چاہے خواص ہو، چاہے مرد ہوں، چاہے عورت ہوں، چاہے جو ہے امریکہ کے ہوں، چاہے کسی اور ملک کے ہوں، ڈزنٹ میٹر اینی ویئر. تو سب کو ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس پہ غور کریں. آج سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے، لوگ جو ہے ونس وائل کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں، ونس وائل کبھی جو ہے مسجد چلے جاتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے علماء ہیں، سب سے بڑے ولی ہیں، اور سب سے بڑے جو ہیں ہم اللہ کے خاص بندے ہیں، اور باقی کی چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے شیطان بھی جو ہے ہنسی اڑاتا ہے کہ بھی اتنی برائیاں ہیں، شیطان کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنی زندگیاں خراب، اپنے گھر بار خراب، اپنے رشتہ دار خراب، اپنا خاندان خراب، سب جو ہے اس میں جلس رہے ہیں سب اپنا. حالانکہ سب کے پاس اللہ نے دیا ہے صحت اچھی، الحمدللہ، یہ بہت بڑی نعمت جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. کرونا وائرس میں جو لوگ شکار ہوئے وہ ان کو پوچھیے کیسی تکلیف سے گزرے. اور اسی طرح سے جو ہے زندگی ہے، موت سے اللہ نے ابھی ہمیں بچا کے رکھا ہے. موت آنے والی ہے لیکن آئے گی، لیکن ابھی تک ہم زندہ ہیں. جب تک ہم زندہ ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے زندگی، جی ہاں، جس سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور اس نعمت کی قدر نہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ نے جو ہے گھر بار دیا، بچے دیے، کاروبار دیا، جو بھی ہے چھوٹا ہو یا بڑا، آدمی کو ہر ایک کو اللہ نے کچھ نہ کچھ دیا ہے. لیکن ان سب چیزوں کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے اس کو ہوش ہی نہیں ہے. وہ اس کی ٹانگ کھینچنے میں لگے رہے گا، وہ اس کی برائی کرنے میں لگے رہے گا، اس کو نقصان پہنچانے میں لگے رہے گا، پتہ چلا اپنا جو کچھ تھا وہ بھی برباد کر دے گا. تو اسی لیے ہم سب سے عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ خدا کے لیے ان بیماریوں کو پہچانیں، ان جو ہے غلط چیزوں سے بچیں. جب اللہ نے جو خود قرآن میں کہہ دیا کہ یہ غلط ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا کہ صحیح نہیں، تو پھر ہمیں کوئی جواز نہیں بنتا کہ ہم ان چیزوں میں پڑھیں. اور اس کو جو ہے جیسے آپ نے کہا کہ کیسے ہم اپنے آپ کو اس کے اندر اویئرنیس لائیں، تو یہ سب چیزیں جو ہے تبھی اویئرنیس آئیں گی جب ہم قرآن سے جڑے رہیں گے، قرآن والے لوگوں سے جڑے رہیں گے، قرآن سے ہمارا تعلق ہوگا. ہمارا قرآن سے ہی تعلق نہیں، حضور کے طریقوں سے تعلق نہیں، صرف جو ہے ربیع الاول آیا تو یا نبی سلام علیک کر کے سوچتے ہیں ہم سب کچھ کر دیے. اس سے جو ہے ہمارا حق ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ہم نے بولا اس وقت یا نبی سلام علیکم، یہ اچھی چیز ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بول کے کام کیے یا کر کے دکھائے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سینے سے لگا کر، ان کی جو اچھائیاں تھیں اس کو لے کر ہم خاندان میں جوڑ پیدا کریں، خاندان میں محبت پیدا کریں، گھر میں جو سکون پیدا کریں، بھائی چارگی میں جو ہے اور مضبوطی پیدا کریں، برادری میں، کمیونٹی میں، سوسائٹی میں جو گندگی ہے قرآن کو ہٹ کے جو لائے ہیں، اور اس میں جو حسد جو مین چیز پائی جا رہی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے، سب سے پہلے یہی ہے کہ استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ ہم سے جو ہوا اسے معاف کر دے. پھر اس کے بعد دوسری چیز سب سے اہم یہ ہے کہ ہم جو ہے اب سیریسلی اپنے آپ کا محاسبہ کریں. جیسے آپ نے ارشاد فرمایا سونے سے پہلے چیک کر لو کہ تم نے دن میں کتنی اچھائیاں کی. اچھائیاں کی ہیں تو شکر ادا کریں، اگر برائیاں کی ہیں تو توبہ کر کے آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کریں. تو اس طرح سے روز اگر ہم حساب کتاب اپنا کرتے رہیں گے، اپنا جو چیک اپ کریں گے سیریس، تو پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کس کی ہم نے ٹانگ کھینچی، کس کو ہم نے نقصان پہنچایا، کہ کہاں ہم نے جھوٹ بولا، کہاں ہم نے دھوکہ دیا، کہاں ہم نے گالی کی، کہاں ہم نے کسی کو ظلم کیا. وہ سب اگر سامنے روزانہ رہے گا تو ہم اس کو کٹ ڈاؤن کرتے رہیں گے. اور دوسری سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ برائی ہے تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. کیا ہوتا ہے، کچھ عادت پڑ جاتی ہے، وہ عادت کی وجہ سے بھی مجبور آدمی چل پڑتا ہے، یار اب کر رہا ہوں مجبور ہے. جیسے اب کسی کو سگریٹ کی عادت ہو گئی، کسی کو پان کی عادت ہو گئی، چائے کی عادت ہو گئی، ایسے ہی برائیوں کی عادت پڑ جاتی ہے لوگوں کو، غیبت کی عادت، دھوکہ کی عادت، کینے کی عادت، جلس کی عادت. اب وہ کہتا ہے یار مشکل ہے چھوڑنا، عادت پڑ گئی. کوئی مشکل نہیں ہے بھائی، اللہ ناراض ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے، تو پھر یہ سب چیزیں کر کے کیا کریں گے. تو اسی لیے ہم جو ہے اس کو اپنے اوپر تھوڑا سا شروع میں تکلیف ہوگی، تھوڑی سی جو ہے بوجھ پڑے گا، اس کو برداشت کر کے اس سے کوشش کریں کہ ان سب چیزوں سے ہٹیں گے تو اللہ ہٹائیں گے. ورنہ آدمی چلتا جائے گا، پھر اتنے برائیوں میں، اتنی شیطانیت میں لگے گا کہ نہ گھر کا رہے گا نہ گھاٹ کا. جیسے ہمارے مثال ہے نا کہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. مفتی صاحب گفتگو جاری رہے گی اور بریک کی ریکویسٹ آئی ہے، بریک کے بعد پھر یہی ٹاپک پہ بات کریں گے. اور آپ ناظرین سے بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس میں انپٹ کیجئے، آپ اپنا کال کر کے کوئی سوال ہو تو ضرور کریں. ایک عالم جب موجود ہوتا ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیں. آپ اس وقت اسلامک ٹی وی پروگرام لائٹ آف اسلام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. انشاءاللہ بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.